प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ऐसा टॉपिक जो इस ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले चरंद परंद और इंसानों को मुतासिर कर रहा है। वो टॉपिक दुनिया में आजकल एड्रेस भी बहुत हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी की कैफियत है, लेकिन उस पर कोई अमली इक़दामात इस तरह के नहीं नज़र आ रहे हैं दुनिया में कि जिसको समझा जाए कि दुनिया की जो फ़िक्रमंदी है वो अमली रूप में मौजूद है और उस फ़िक्रमंदी की जो वजूहात हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, दुनिया भर के लिए मसला बन चुका है। तेज़ी से जो है वो जो गर्मी जो है वो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे हमारे ख़त्ते में और हमारे ख़त्ते में फिर पाकिस्तान में इसके असरात बहुत शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। सही बात तो ये है कि ये देन तो इंडस्ट्रियल जो डेवलप्ड मुल्क हैं उनके हैं, क्योंकि उन्होंने पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जो दूसरा पहलू है उसका कि उस पैदावार के नतीजे में जो इस्तेमाल होने वाला मटीरियल है, जो उसको चलाने के लिए जो फ्यूल है, उसके असरात इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे कितना पड़ता है, अगर उनको पता भी था तो काफ़ी लंबे अरसे तक उसको छुपाया गया दुनिया से ताकि कोई गुफ्तगू नहीं हो, कोई बात नहीं हो और उस पर कोई तहरीक नहीं बन सके। लेकिन आज इसके लिए तहरीक भी मौजूद है अवामी सतह पे और बड़े पैमाने पे लोग जो है लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और एक कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं वो सामने नहीं आ रहे, इसलिए कि जिन मुल्कों ने इसको किया, जो मुल्क इसके ज़िम्मेदार हैं, उन मुल्कों के लिए ये सिर्फ लिप सर्विसिंग के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वरना हर साल इजलास होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वादे वईद होते हैं, बातें होती हैं, कमिटमेंट्स होते हैं कि जी वो अमली इक़दामात करेंगे, लेकिन अगले इजलास में पता ये चलता है कि कोई बुनियादी न इक़दाम किया गया है, न कोई इस सिलसिले में कोई ऐसा कोई कंट्रीब्यूट किया गया है। क्यों कि उस कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो पैसा ज़ाहिर है जो सरमाएदार हैं, जो सरमाएदार रियासतें हैं, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, उससे यकीनन कुछ कट करके तो इस काम में लगाएंगे। और सरमाएदार का ये मिजाज होता है, उसकी एक तबीयत होती है, उसकी एक फितरत होती है कि वो मुनाफे पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता और उसके लिए हर तरह की जो इस्तेसाल है उसको करता है और हर तरह के जो है हालात को जन्म देता है, लेकिन उनका जो है वो ये जो प्रॉफिट कमाने वाली जो फितरत है वो बरकरार रहती है। पाकिस्तान 1% से भी कम हिस्सेदार है इस सारे जो ग्लोबल जो वार्मिंग है या जो क्लाइमेट चेंज है उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो कुछ सालों से पाकिस्तान महसूस कर रहा है। लेकिन इस साल तो कमाल ही हो गया, हद ही हो गई। जो उमूमी तौर पे जो है ना गर्म इलाके हैं, जिसमें सिंध के अंदरूनी इलाके हैं या पंजाब के जो है ना इलाके हैं,
ان کے اندر تو گرمی ہوا کرتی تھی اور اس کی شدت تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن بیئربل حد تک، ایک قابل برداشت حد تک وہ ہوتی تھی۔ لیکن کراچی ان مہینوں میں، جن مہینوں میں گرمی ہوتی تھی، کراچی کو ایک طرح سے موسمی اعتبار سے ایک جنت سمجھا جاتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پہ گرمی اور ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں تھا۔ لیکن گزشتہ سالوں میں اور پھر اس سال انتہائی خوفناک روپ دھار چکا ہے یہ جو ہے جو کراچی کے اندر جو وارمنگ کا ایشو ہے۔ اب اس میں جو کل کی رپورٹ ہے، گزشتہ کل کی، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی فیلنگ تھی گرمی کی کیفیت کی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ کسی زمانے میں 50-51 جیکباد اور ملتان کی گرمی ہوتی تھی، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی وہاں پڑتی ہے، لیکن آج فیل لائک 55 جو ہے نا وہ کراچی برداشت کر رہا ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ جی سینکڑوں جو ہے نا وہ انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ ہسپتالوں میں اس طرح کے جو ہے نا وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس کا کیا جانا ہے، کس طرح اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دنیا تو ہمیں ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہمارے ساتھ دنیا تو ہمیں بالکل جو ہے وہ اس معاملے میں نظر انداز کر رہی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے طور پہ کیا کرنا ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ متاثر ہم خود ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے ایک زندگی گزارنا مسئلہ ہو گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اگلے 2-3 سال میں یہ 55 سے آگے بڑھتا ہے یہ جو ٹیمپریچر ہے، تو یہ جو ڈاکٹرز کے مشورے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، گھر سے باہر نہیں نکلیں، اور جناب جو ہے وہ فروٹ کا استعمال کریں اور مشروبات کا استعمال کریں، سب وہ ڈاکٹرز مشورے دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان ساروں کے استعمال پہ اس ملک کے اور اس کراچی کے جو غریب ترین آبادی ہے وہ کس حد تک یہ کر سکتی ہے، اس کے رینج میں یہ اخراجات کرنا بس میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر وہ کام سے بیٹھ جاتے ہیں ان دنوں میں، ان گھنٹوں میں، تو ٹوٹل جو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کتنا متاثر ہوگی۔ اور ویسے بھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کیفیت کو بھی اگر ایڈ کیا جائے تو یہ انڈسٹریل پروڈکشن ہو یا تجارت ہو یا جو ہے نا وہ جو دیگر جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کتنے متاثر ہوں گے، اور اس سے جو نوجوان، جو خاندان، جو لوگ اس پہ انحصار کرتے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو دھرتی ہے وہ اس قابل بھی رہے گی کہ انسان جو ہے رہ سکے سکون سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ریشو سے، جس تناسب سے گرمی بڑھ رہی ہے، وارمنگ ہو رہی ہے، تو یہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو صفائی کا انتظام کرنا چاہیے، میونسپل سروسز کو بہتر کرنا چاہیے، کوڑا کرکٹ، سیوریج اور اس طرح کے نظام کو بہتر کریں تاکہ اس سے اٹھنے والا جو طوفان ہے، جو زراعت ہے، جو اس طرح کی جو گرمی کو جنریٹ کرتی ہیں ان کو وہ ختم ہوں۔ اس کے بعد شہروں کے اندر بڑے پیمانے پہ پلانٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، شہر کے ارد گرد جو ہے وہ پلانٹیشن کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو ملیر کا ایریا ہے، کراچی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کو قطعی طور پہ گرین بیلٹ ڈکلیئر کیا جائے، جو کہ آلریڈی ڈکلیئر ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اور مکمل طور پہ نئی سوسائٹیاں جو سینکشن بھی ہوئی ہیں، اگر وہ کنسٹرکشن ان کی نہیں ہو سکی ہے تو ان کو فوری طور پہ ان کی جو ہے نا ان سینکشنز کو، اپروولس کو منسوخ کیا جائے اور یہاں گرین بیلٹ کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ کراچی پرسکون رہ سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
جو ہائی رائز بلڈنگز کی تعمیر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ بڑے گھر بنا کے، بڑی سوسائٹیاں بنا کے ایک بڑے ایریا کو جو ہے اکوپائی کیا جائے، اور اس کی جگہ پہ اگر 20 منزلہ 50 منزلہ 40 منزلہ عمارتیں بنتی ہیں، لوگ اکوپائی اس کے اندر بہت زیادہ ہوں گے، زیادہ تعداد میں لوگ رہیں گے، محبت بڑھے گی، یگانگت بڑھے گی، تعلق بڑھے گی، اور ایک کمیونٹی جو کے ساتھ رہنے کی جو ایک نفسیات ہے وہ بنے گی، اور ہم جو ایلینیٹ ہو چکے ہیں، ہم جو ہے بالکل ایک بیگانہ ہو چکے ہیں پورے سماجی زندگی سے، وہ دوبارہ ہم سماجی زندگی کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آئیڈیاز جنریٹ ہوتی ہیں، سائنس پہ، سماجی موضوعات پہ، فلسفے پہ، اور ادب اور شاعری پہ، تو لوگوں کا اکٹھے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ آج کے اس دور نے ہم سے چھین لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ کے جو گاڑیاں ہیں جو کہ شہر میں چل رہی ہیں، ان چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو ڈسکریج کیا جائے، اس کی پیٹرول کے استعمال کو ڈسکریج کیا جائے، اس کے اندر ڈیزل کے استعمال کو ڈسکریج کیا جائے، اور بڑی گاڑیاں جو ہیں جو بجلی پہ چلتی ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی گاڑی بھی رکھے تو اس کے لیے جو ہے وہ الیکٹرک جو کارز ہیں وہ اپنا ان کے لیے پالیسی بنائی جائے تاکہ وہ سستی ہوں، لوگوں کے ریچ تک ہوں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ ایک گاڑی 50 60 70 لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کراچی شہر بہتر ہو سکتا ہے کلائمیٹ کے حوالے سے۔ تو اس کو کیا جائے، اور پھر لوگوں کے اس نفسیات کو توڑا جائے کہ گاڑی رکھنا ضرورت نہیں بلکہ اسٹیٹس سمبل ہے۔ لوگ شرماتے ہیں بڑی گاڑیوں میں جو بسوں میں آنے سے، اور یہ شرمندگی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ طبقاتی معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر لوگ جو ہے یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید جو بسوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ قابل عزت نہیں ہیں، اور گاڑیوں میں سفر کرنے والے لوگ قابل عزت ہیں۔ عزت کردار کی ہوتی ہے، عزت جو ہے کام کی ہوتی ہے، عزت علم کی ہوتی ہے، عزت جو ہے وہ پیسے، دولت اور نمود و نمائش کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نفسیات سے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور دیہی علاقوں کے اندر جو ہے نا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ادویات ہیں، جو کیمیکلز ہیں جو فصلوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کیمیکلز کو کم کر کے یہ جو بایو جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا فصلیں جو ہے نا جو کھاد ہے، جو بایو کھاد ہے اس کو استعمال کریں، اور وہاں پہ بھی زمینیں جو سرکاری زمینیں ہیں اس پہ قبضہ گیریوں کے بجائے، وہ الاٹ کرنے کے بجائے ان کو جو ہے نا فارسٹ کے لیے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے۔ اور نہر میں تو ایک دیہی پس منظر سے تعلق رکھنے والا انسان ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا آج سے 40 سال پہلے یہ نہروں پہ جو انگریزوں کے زمانے میں جو درخت لگائے گئے تھے، وہ درخت اتنے سائے دار تھے اور اتنے بڑے تھے، اور اتنے جو ہے نا نہ صرف ان کینالوں کو کہ جو ٹوٹنے کے عمل کو روکتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا چھاؤں جو ہے نا وہ مہیا کرتے تھے، اور آکسیجن مہیا کرتے تھے، اور جناب جو ہے نا جو ہے وہ انوائرمنٹ کو بہتر کرتے تھے۔ لیکن آج وہ انسانوں کے جیسے سروں کے ٹنڈ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا کینالوں پہ جو ہے وہ جو ہیں وہ ٹنڈے جو ہے نا وہ کینال ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا وہاں پہ۔ اسی طریقے سے جو ہے نا فصلیں ایسی اگائی جائیں جن فصلوں کے اندر جو ہے مطلب جو کلائمیکس کی جو ہے جو چیزوں کو اس کو شامل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اپنے موسموں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اپنے جو آنے والا خوفناک ایک جو زندگی ہے جو ہمارے بالکل سامنے وہ زندگی کھڑی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کر کے بہتر طریقے سے جو ہے نا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی مدد آپ کرنی ہے، ہماری دنیا مدد نہیں کرے گی، دنیا کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لپ سروسنگ ضرور ہوگی، جو زبانی کلامی باتیں ضرور ہوں گی،
اور بڑے بڑے پیپر بھی پڑھے جائیں گے، بڑے بڑے ڈاکومنٹ بھی لکھے جائیں گے، بڑے بڑے تجاویز بھی دیے جائیں گے عالمی فورمز میں، لیکن جو کچھ کرنا ہے ہم نے اپنے کندھوں پہ کرنا ہے، ہم اپنے طور پہ کرنا ہے ہم نے۔ تو آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔